नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि हम उसके कलाम को, उसके कलाम की बातों को, कलाम की सच्चाइयों को और वो ज़िंदा कलाम जो उसने हमें दे दिया यानी बाइबल मुक़द्दस, उसको हम आप तक लेके आ सकें और आपको वो बातें बता सकें जिनका शायद हमें इल्म उस तौर पे नहीं हो पाता, ना हम कलाम को उस तौर पे पढ़ते हैं। और अगर आप किसी गैर मज़हब में हैं तो शायद आपको वैसे ही इन बातों का इल्म नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कलाम की सच्चाइयाँ हम दुनिया तक पहुँचाएँ, क्योंकि यही वो काम है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा कि जाओ सब कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम में बपतिस्मा दो। यकीनन खुदा का कलाम सच्चा कलाम है और कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाना हमारा काम है। और हम चाहते हैं कि हम ये सच्चाइयाँ उस तौर पे आप तक पहुँचाएँ जैसे कलाम में इनको मरकूम कर दिया गया है। और यकीनन ये कलाम खुदा ने अपने रूह के वसीला से, जिसको हम पाक रूह कहते हैं, खुदा का रूह कहते हैं, उसके वसीला से नबियों की मार्फत लिखवा दिया, हम तक भेज दिया। और तकरीबन 1500-1600 साल के अरसा में ये जो बाइबल मुक़द्दस है ये मुकम्मल की गई। मुख्तलिफ़ तरह के बैकग्राउंड के लोगों ने, ये नबियों ने और खुदा के चुने हुए लोगों ने, पैगंबरों ने, और खुदा ने तो ऐसे लोगों को जो बड़े ही सादा लोग थे उनको भी ले लिया, जिनका कोई शायद बैकग्राउंड ना था, लेकिन खुदा ने उन्हें चुन लिया कि वो उसके कलाम को आप तक पहुंचाने वालों में से बन जाएं। मैं बात कर रहा हूँ अंजील मुक़द्दस की, मैं बात कर रहा हूँ तौरात की, ज़बूरों की, सहाफ़ा अंबिया की। ये वो किताबें हैं, 4 किताबें हैं जो खुदा ने पहुंचा दी ताकि दुनिया तक पहुंचाई जा सकें। और फिर दुनिया इन किताबों के वसीला से, इस कलाम के वसीला से उस सच्चाई को जान सके जिसका जानना निहायत ही ज़रूरी है। नाज़रीन, पिछले चंद प्रोग्रामों से हम खुदा के वो अहद जो उसने मुख्तलिफ़ नबियों से, इंसानों से बांधे, उसके ताल्लुक़ से हमने बात की। और हमने बात की कैसे खुदा ने जब इंसान को बनाया तो आदम के वसीला से उसने इस दुनिया में इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ किया और आदम के साथ उसने एक अहद बांधा और आदम को उसने इख्तियार दिया, कुल इख्तियार दुनिया पे दिया, हर एक चीज़ पे इख्तियार दिया। लेकिन उसने कहा कि एक दरख्त का फल ना खाना। लेकिन उसने जब खुदा ने उसे कहा था कि जब तू ये फल खाएगा तू मरा, और ये कि उसने यही किया। इब्लीस की उसने जो है बातों में आके उसने वो फल खाया और यकीनन इंसान पे वो रूहानी मौत, वो दूसरी मौत आ गई जो खुदा नहीं चाहता था उस पे आए। फिर हमने देखा कि हमने उसके बाद जो दूसरा खुदा के अहद जो है वो हमने देखा कि वो नूह के वसीला से जो है खुदा ने वो अहद बांधा। जब दुनिया में इतना गुनाह बढ़ गया कि खुदा की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने दुनिया को तबाह किया, बर्बाद कर दिया। बारिश और पानी के तूफ़ान से उसने सारी दुनिया को मासवाए 8 जानों के और उन जानदारों के, परिंदों के और दूसरे जानदारों के जो उस कश्ती में जो नूह के वसीला से खुदा ने बनवाई, उनमें उनको बचाया। और फिर से एक नई दुनिया का एक आगाज़ हुआ, एक नई नस्ल का आगाज़ हुआ। और खुदा ने फिर वादा किया, अहद बांधा नूह से कि मैं आइंदा कभी पानी के वसीला से, बारिश के वसीला से फिर मैं दुनिया को तबाह नहीं करूँगा। और उसके बाद हम देखते हैं खुदा ने एक अहद और किया, और वो अहद इब्राहिमिक उसको कवनेंट कहते हैं। अहद इब्राहिम जो है, इब्राहिम को उसने एक बड़ी कौम बनाने का और बड़ी बरकतें उसको देने का, और फिर इब्राहिम की नस्ल के वसीला से जो है पूरी दुनिया को बरकत देने का उसने अहद किया, जो आज भी जारी है और उसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद खुदा ने दाऊद के साथ, मूसा के साथ अहद किया,
اور موسیٰ کے ساتھ جب خدا نے عہد کیا تو موسیٰ کو خدا نے انسانوں کے خود بنی اسرائیل کے کہنے پہ شریعت دی، اور پھر وہ شریعت کو پورا انہیں کرنا تھا تاکہ وہ جو ہے خدا سے بڑی برکت کو پا سکیں، لیکن شریعت کو پورا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے خدا نے آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے عارضی عہد ٹھہرایا اور ایک نئے عہد کا خدا نے اشارہ دیا، جس کی ہم آج پروگرام میں پھر سے بات کریں گے۔ اور پھر اس نے داؤد کے ساتھ عہد کیا، اور داؤد کے ساتھ اس نے ہمیشہ کی بادشاہت کا عہد کیا، اور اس کی نسلوں میں ہمیشہ کی بادشاہت کا عہد جب خدا نے کیا تو وہ بادشاہت جو ہے جس میں خدا روحانی طور پہ اس بادشاہت کو قائم کرنے کی اور ہمیشہ کی زندگی دینے کی خدا نے بات کی تھی، وہ عہد جو ہے خدا نے وہ پورا کر دیا۔ اور آج ہم جو بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے، آج کا سبجیکٹ جو آج کا ٹاپک ہمارا نیا عہد جو خدا نے کیا، جو پوری دنیا کے لیے ہے، اس نئے عہد کی آج ہم بات کریں گے۔ نئے عہد جو پوری دنیا کے لیے ہے، اور یہ دنیا آج کی دنیا اس نئے عہد سے مستفیض ہو سکتی ہے۔ پہلے عہد فرد واحد کے ساتھ یا کچھ برکتوں کے لیے تھے، لیکن یہ نیا عہد جو ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور خدا کے پاس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور آج ہم اس عہد پہ بات کریں گے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پاسٹر تحسین گل خان۔ پاسٹر تحسین گل خان، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، پاسٹر تحسین خدا کے بڑے منجھے ہوئے خادم ہیں اور بائبل کا ایک وسیع مشاہدہ رکھتے ہیں، اور لوٹن میں ایک کلیسیا ہے، اس کے پاسبان بھی ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان کی ساری خدمت کے لیے جو یہ اپنی منسٹری یسوع مسیح منسٹری کے وسیلہ سے بھی کرتے ہیں۔ اور آپ ضرور ان کو فیس بک پہ ان کا پیج ہے، اس کو بھی لائک کر کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاسٹر تحسین، آپ ہمارے ساتھ پہلے بھی پروگرام میں آ چکے، میں خداوند کا ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہوں آپ کی بڑی خدمت کے لیے جو آپ کرتے ہیں، اور پروفیشنلی آپ ایک آئی ٹی سیلز کمپنی میں ڈائریکٹر ہیں، سیلز ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ خدمت کرتے ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے، کیونکہ میری اپنی زندگی بھی اسی طور پہ رہی کہ میں نے ساری عمر میں نے فل ٹائم جاب کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فل ٹائم منسٹری بھی کی ہے۔ اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں، ایک سوال آج کل اکثر میرے کچھ مسلمان بھائی مجھے بار بار کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ بھی اس کو تھوڑا سا میرے ساتھ بیان کیجئے گا۔ وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ آپ جو ہے خدا کہتے ہیں، ہم اللہ کہہ کے اللہ یہ اس کا نام ہے، ہم نام لیتے ہیں، آپ خدا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ یہوہ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا جی خدا کا نام یہوہ ہم مانتے ہیں، ہم یہوہ خدا کو ہی مانتے ہیں، لیکن اگر آپ بائبل مقدس دیکھیں جو ہماری رہنما ہے تو اس میں 4473 مرتبہ خدا لکھا گیا ہے، یہوہ نہیں لکھا گیا، خدا لکھا گیا ہے، اور تقریباً 3893 آیات میں جب یہ ہے جس کو خدا ہی لکھا گیا ہے، اس لیے ہم خدا ہی کہتے ہیں۔ اور پھر میں انہیں کو یہ بھی میں نے لکھا، بلکہ میں نے ان کو ایک گروپ میں، کہ یہ جو اس کا نام ہے یہ تو اور بھی خدا کا نام ہے، لیکن جب خدا سے پوچھا گیا خدا کے بندہ نے کہ مجھ سے جب پوچھے گا فرعون کہ تجھے کس سے پوچھا، موسیٰ نے، تو میں کس نے تجھے بھیجا ہے تو میں اس کو کیا بتاؤں؟ تو اس وقت بھی خدا نے کہا تھا کہ ان کو اس کو کہنا میں جو ہوں سو ہوں۔ تو خدا کا کیا، آپ کیسے اس کو جواب دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں بالکل بائبل میں بڑا کلیئرلی بہت جگہوں پہ لکھا ہے، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ خدا جو لفظ ہے وہ آلموسٹ 4000 سم ٹائمز ہے۔ بیسیکلی عبرانی میں جو لفظ خدا کے لیے وہ الوہیم ہے، اور یہوہ کے لیے جب ٹرانسلیشن میں ہم دیکھتے ہیں تو خداوند لکھا ہوا ہے، جہاں پر یہوہ الوہیم یا یہوہ الوہیم ہے، تو ٹرانسلیشنز میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خداوند خدا کے طور پر وہاں لکھا ہے، لیکن اردو ٹرانسلیشن بڑی جگہ پہ یہوہ بھی لکھا ہے، جیسے یسایہ 42 باب اس کی
ہم 8ویں آیت میں دیکھیں Isaiah 42:8 لکھا ہے کہ یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، اور میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ خداوند نے خود بتایا، اور اگر آپ پیدائش کا پہلا چیپٹر دیکھیں، بک آف جینیسس، اتپتی جو کتاب ہے، تو اس میں ورڈ الوہیم لکھا ہوا ہے پہلے چیپٹر میں، یاوے یا یہوہ نہیں لکھا ہوا، وہ سیکنڈ چیپٹر سے آتا ہے جب انسان کے ساتھ جو ہے کنیکشن وہاں پہ نظر آتا ہے۔ تو ریزن بینگ کہ کیوں بائبل میں خدا نے کیوں ایسا کیا، بہت سارے جو یہودی رہبائی بھی اس پہ بڑی ڈسکشن کرتے ہیں کہ خدا نے پہلے ہی چیپٹر سے یہوہ لفظ کے ساتھ کیوں نہیں اپنا تعارف کروایا، سیکنڈ چیپٹر سے یہ مینشن کیوں ہونا شروع ہوا۔ تو اس کا ایک ریزن تھا کیونکہ خدا کی یہ جو صفت ہے کہ وہ خدا ہے، ہی از دا کریٹر، سو وین اٹ کمز ٹو کریٹر اینڈ دا ورڈ الوہیم از یوزڈ، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری تثلیث کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے، پوری تثلیث کو ہم کور کرتے ہیں۔ تو لفظ خدا جب ہم یوز کرتے ہیں تو وی آر ایکچولی ریفرنگ ٹو فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ۔ جب ہم جب باپ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہوہ کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں، اور بیٹے کی بات کرتے ہیں تو یشوع یا یہوشوا یا جیزس کرائسٹ یا یسوع مسیح کے طور پر دیکھتے ہیں، اور پھر روح القدس۔ لیکن جو لفظ خدا ہے وہ بڑا ہمہ گیر لفظ ہے، اسی لیے اور اب جیسے لفظ اللہ ہے، بیسیکلی وہ ڈائریکٹلی تثلیث کی اور الوہیم کی یعنی کہ اس کے اپوزٹ ہے، اس کی نفی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ال اور لا کا مطلب ہے نہیں، اور ال مینس سنگولر۔ تو جب لوگ لفظ اللہ یوز کرتے ہیں دیٹ مینس کہ سنگولر ڈائٹی اینڈ نو بڈی ایلس۔ تو آن دی ادر سائڈ جب ہم خدا یوز کرتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن آف الوہیم ہے، تو ہم بیسیکلی ایسے خدا کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اپنے اندر ایک کمپاؤنڈ ہے، اور کمپاؤنڈ یونٹی ہے، ہم خدا کو لمٹ نہیں کر سکتے۔ ہم اصل میں خدا کو لمٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو سب کچھ کائنات کو دنوں میں بنا دینے والا، لمحوں میں بنا دینے والا، ہم اس کو لمٹ کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا چاہتی ہے کہ جب جیسا ہم چاہیں ویسا ہی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہوئے ہم نے آخری جو عہد کی بات کی وہ داؤد کے عہد کی بات کی، اور عہد داؤد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے ہمیشہ قائم رکھنے والے عہد کا ذکر کیا، اور وہ ہمیشہ کہ المسیح کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں وہ پورا ہوا، اور اس کو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور نیا عہد جو ہے آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک المسیح کے اس دنیا کے لیے اس نئے عہد کو پورا ہونے کی نوید ہے، دنیا کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ نوید ہے نیا عہد، میں سمجھتا ہوں اسے۔ اور اس کا یرمیہ نبی کی معرفت 31 باب اور اس کی 31 آیت سے لے کے 34 آیت تک دیکھیں۔ 31 آیت بڑی کلیئرلی کہتی ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اور میں ان کی بدکاری 34 آیت کہتی ہے بخش دوں گا، اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ ٹیکنیکلی یہ ایک پورا اس کا اس نے عہد کا بات، لیکن آپ اس کو ذرا مزید ایکسپلین کیجئے، کیا اس سے مراد ہے، کیا یہ ریفر کرتا ہے یہ جو نیا عہد ہے، اور کیسے یہ دنیا اس سے فیض یاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، آپ نے بھی جب تمہید میں باقی تمام عہود کا ذکر کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جتنے بھی کووننٹس تھے وہ ان کے ساتھ لفظ ہمیشہ کا ذکر ہے کہ یہ کووننٹس جو ہیں وہ آن گوئنگ ہیں، پرفیکٹ ہیں، اور لیئر بائی لیئر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اور وہ ڈفرینٹ بھی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم باپ کا جو کووننٹ ہے وہ میراث کا کووننٹ ہے، وہ موسوی شریعت اس کو آ کے وہ ختم نہیں کر رہے بلکہ اس کے اوپر ایک ایڈیشن ہوتا ہے۔ اور موسیٰ کی شریعت کے اوپر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ کا عہد جو کہ بادشاہی کا عہد ہے، موسیٰ کا عہد جو ہے وہ قربانیوں کے حوالے سے تھا، اور یہ سب چیزیں۔ ایک چیز ضرور ہے کہ کووننٹ تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن انسان ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو ہے وہ کم ہیں، کمزور ہیں۔ سو کون ایسا شخص ہے جو کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہے گا؟ وہ خداوند کی ذات ہے، خود خداوند کی ذات۔ سو دا اونلی پرسن دیٹ کین اپ ہولڈ آل دیز کووننٹس فار ایور از گاڈ ہمسیلف، کیونکہ دیکھیں نا خدا کا کوئی شروع بھی نہیں آخر بھی نہیں۔ تو اس لیے خدا ایک ایسی پارٹی ہے ان کووننٹس میں جو کہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے پھر آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے تھرو یہ جو نیا عہد ہے وہ پھر انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، کیونکہ پہلے کووننٹس میں ایک چیز بظاہر جو نظر آتی ہے وہ ہے کہ لمٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نوح کا عہد جو ہے وہ ایک فیملی کے ساتھ تھا،
لیکن آن دی ادر سائڈ نوح کے ساتھ ہم سارے کنیکٹڈ ہیں تو ہم سارے اس عہد میں شامل ہو گئے. پھر ہم دیکھیں کہ باپ ابراہیم کا عہد جو ہے وہ ایک گھرانے کے ساتھ اور اس کی نسل کے ساتھ، لیکن آگے پھر جا کے کہتا ہے کہ اس سے ساری دنیا کے گھرانے جو ہے وہ برکت پا رہے ہیں. نسلیں بالکل، اور وہ فیملیز کو کنیکٹ کرتے. موسیٰ کی جو شریعت تھی بنی اسرائیل کے والے سے دی گئی، لیکن اس میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جس میں قربانیوں کے سسٹم میں بھی دکھایا گیا کہ ان کو غیر قوموں کو شامل کرنے کا حکم تھا. لکھا نا کہ پردیسی اور وطنی کے لیے ایک ہی ہو عہد، لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ فالز لوگوں میں آئی. داؤد بادشاہ کا عہد، بادشاہ تو وہ اسرائیل کے اوپر ہے، لیکن اس کی بادشاہی کے بارے میں جیسے فرشتہ جبرائیل جب مریم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، ٹھیک ہے نا. اور لیکن وہ تمام عہود جتنے بھی پہلے ہیں جب وہ مسیح میں آتے ہیں تو وہ پھر یونیورسل شیپ لے لیتے ہیں. اگر موسوی کفارے کی بات ہے تو اس وقت میں اسرائیل کی قوم کا کفارہ ہوتا تھا، لیکن مسیح میں وہی کفارہ اب یونیورسل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب بادشاہی داؤد کی ہے، اسرائیل کے اوپر تھی، لیکن مسیح میں آ کر وہی بادشاہی یونیورسل ہو جاتی ہے. سو کرائسٹ on itself then became a universal applicator of these covenants in the world. بالکل. اور یہ جب بات ہم کر رہے ہیں نئے عہد کی، اور اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ نیا عہد خدا نے اس کو کہا تو یقیناً یہ ایک دنیا کے لیے نئی نوید تھی. بالکل، یہ ایک نیا پیغام تھا دنیا کے لیے، اور اس نئے پیغام کے وسیلہ سے پرانی بندشیں بھی ختم ہوئیں ساری، جو شریعت کے وسیلہ سے تھی یا وہ جو قربانیوں کے وسیلہ سے تھی، جو لعنتیں تھی. بالکل، کیونکہ یہاں بڑا کلیئرلی 34ویں آیت یرمیہ میں جیسے لکھا ہے کہ میں ان کی بدکرداری بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا. تو یہ بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے. ہم آگے جا کے دیکھیں گے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر سے کہ المسیح کے وسیلہ سے، جیسے لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب دیکھیں تو اس کی اگر ہم 15ویں آیت دیکھیں، 19ویں آیت دیکھیں، 20ویں آیت دیکھیں تو وہاں سے لکھا ہوا ہے اس نے یعنی یسوع نے ان سے کہا، ان سے یعنی شاگردوں سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں. اور پھر وہ 19ویں آیت میں کہتا ہے پھر اس نے یعنی المسیح نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اور 20ویں آیت جو ہے بڑی اس کو اور کلیئر کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. یعنی کہ جو یہ نیا عہد ہے، المسیح اپنی اس بڑی کامل اور کافی قربانی سے پہلے بڑے واضح طور پہ ان کو بیان بھی کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ اب پرانے سارے عہد پرانے ہو گئے اور یہ جو میں نیا عہد اب اسٹارٹنگ فرام ہیئر. اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، مطلب کہ وہ اپنے خون کی قربانی دینے کو تھے. آج بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بھی اور بھی لوگ اس بات کو وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر وہ خدا کے بیٹے تھے، اتنے بڑے وہ نبی تھے، تو پھر ان پہ وہ ظلم ستم یا صلیبی موت کیوں ہوئی، انہوں نے برداشت کی. وہ اس چیز کو اصل میں وہ سمجھ نہیں پاتے، کمپریہنڈ نہیں کر پاتے کہ یہ وہ خدا کا بڑا منصوبہ تھا ریڈمپشن کا، انسانوں کو اس بڑی ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرنے کے لیے. کیونکہ جو خدا خود قربانی ٹھہرا رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، تو وہ ضرور تھا کہ ایک ایسی قربانی دی جاتی جو گناہ سے پاک ہوتی. اور کلام بڑے واضح طور بیسیکلی اسلامک پوائنٹ آف ویو کو اگر ہم ایکسپلین کرنا چاہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی خدا ایسے کیوں نہیں معاف کر دیتا ہے، اس نے کیوں نہیں معاف کر دیا. اور کیونکہ اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کے جو نبی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے صدقے تنہا معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا جو ہے وہ ایون دو ہی از مرسیفل، وہ رحم دل ہے، لیکن ہی از آلسو اے رائچس جج، وہ ایک عدالت کرنے والا خدا بھی ہے. تو اگر لیٹ سے کہ خدا کہے کہ چلو جی ربنسن صاحب کو اور تحسین کو
ایسے ہی معاف کر دو. سب سے پہلا بندہ جو الزام لگانے والا, کیونکہ الزام لگانے والا ایک ہی ہے, وہ شیطان ہے. وہ کہے گا جی اگر ان کو بغیر کسی پرائز پے کیے ہوئے, بغیر کسی ریزن کے معاف کر رہے ہو, تو مجھے کیوں نہیں کر رہے, میرا کیا قصور ہے. تو the thing is کہ the difference between کہ شیطان نہیں معاف ہو سکتا اور ہم انسان معاف ہو سکتے ہیں مسیح کے عہد کے تھرو, کیونکہ ہماری پرائز پے ہو چکی ہے. ہم نے اس کہہ لیں کہ ججمنٹ کو, اس ڈیمانڈ کو سیٹسفائی کیا ہوا ہے تھرو جیسس کرائسٹ, تھرو یسوع مسیح کے وسیلے سے. تو ہم نے جب اس کو سیٹسفائی کر دیا ہے, ہم اب کلیم کر سکتے ہیں. اس لیے کہنا کہ جو مسیح میں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. اب دنیا میں اگر کوئی کوالیفائی کرتا تھا سوائے مسیح کی ذات کے, کوئی نبی کوالیفائی نہیں کرتا, کوئی پیغمبر کوالیفائی نہیں کرتا, کوئی انسان, کوئی بابا, کوئی راست باز, کوئی اچھا برا, کوئی بھی نہیں کوالیفائی کرتا, کیونکہ ہم سب گناہ کے نیچے ہیں, کیونکہ آدم کی نسل سے. اب ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بچے کو خوراک دیتی ہے, خون نہیں دیتی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ عورت کے جسم میں, عورت سے اگر بچے کو خون چلا جائے تو بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو عورت صرف خوراک دیتی ہے. اس لیے جب خون کی نسل کہتے ہیں نا کہ آپ کا خون کی لڑی کیا ہے, تو باپ سے وہ چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ باپ جو ہے وہ خون پرووائڈ کرتا ہے, خون کی وسیلہ سے بچہ کنسیو ہوتا ہے, عورت اس کو خوراک دے رہی تھی. تو مسیح جو کہ بغیر کسی انسانی عمل کے وہاں پر پیٹ میں پڑا, تو مریم کے پیٹ میں گروتھ ہوئی, لیکن انسانی بلڈ انوالو نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. سو آدم کی نسل سے کنیکشن مریم کی وجہ سے ہو گیا, لیکن جو ہے اس کے گناہ سے کوئی کنیکشن نہیں تھا. سو اونلی قربانی دیٹ واز کیپیبل, اونلی پرسن دیٹ کوالیفائڈ فار دیٹ سیکریفائس از himself, Jesus himself. آمین آمین. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین, آپ اگر کال کرنا چاہیں اس پروگرام میں تو آپ کے اسکرین پہ نمبر آئیں گے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم آپ کے کال کا جواب دیں گے. آپ کے اسکرین کے نمبر آ رہے ہیں, آپ ضرور ہمیں کال کیجئے اور ہم آپ کے اس کی کال کا, آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ایک سوال یہ لائیو ہمارے جو کامنٹس میں بھی آ رہا ہے کہ ہماری ایک بہن نے کہا کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانپا گیا. اب پرانے عہد میں اور نئے عہد میں ایک فرق تھا کہ جو بروں اور بکروں کا خون تھا وہ صرف لفظ کفار جو ہے, کفارہ جو ہے, کفار سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے ٹو کور سم تھنگ. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈھانپتا تھا, ریموو نہیں کر سکتا. یسوع مسیح کا لہو جو ہے میں ابھی اسی آیت پہ آ رہا تھا, اور میں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبرانیوں 9 باب اس کی 12ویں آیت میں بڑے واضح لکھا ہے, اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. اور آگے اس کی 13ویں آیت کہتی ہے, پھر 14ویں 15ویں اگر دیکھیں, کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کا خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی. اس وقت ظاہری تھی کہ یہ چلو جی ان کے لیے قربانی ہو گئی ہے, یہ اب ہو گیا, ہوتی ہے. تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا, تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے. اب دیکھیں اس کا مقصد ہے قربانی کا مقصد, اور پھر اس کے جو ہے قربانی دیکھیں باغ عدن سے شروع ہے. ہاں جی, باغ عدن میں بھی جب انسان نے گناہ کیا تو خدا نے کیا کیا, اس کو ایک چمڑے کی کھال دی. ظاہر ہے اس کو کوئی چمڑا کسی جانور کا تھا جس کو ذبح کرنا پڑا. پھر ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کو, جب ہم نے دیکھتے ہیں ملک مصر سے نکالا خدا نے, تو جب اس نے وہ سارے مصر کے پلاٹوں کو مارا, تو بنی اسرائیل کے پلاٹوں کو بچانے کے لیے اس نے کیا کہا تھا کہ ہر کوئی ایک برہ ذبح کرے اور اس کا خون اپنی چوکھٹوں پہ لگائے, دروازوں پہ لگائے, صلیب کا نشان بنائے اور چوکھٹوں پہ لگائے, اور وہ بچ جائے گا. اور اسحاق کو بچایا قربانی جب ہو رہی تھی, جو اس اسحاق کی قربانی کا جب اس کو لے کے جاتے ہیں ابراہیم لے کے جاتے ہیں, تو وہ وہاں پہ برہ مہیا کیا گیا. اس طرح یہ ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر ہمیں یہ عبرانیوں کا یہ خط بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بچڑوں کے وسیلہ سے وہ گناہ جو اوریجنل سن, جس کو بعض لوگوں کو اوریجنل کے نام سے شاید وہ نہیں اچھا لگتا, تو ہم اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ پہلا گناہ جو خدا کی حضوری میں ہوا, یا وہ اس گناہ جس کی معافی نہ مانگی گئی خدا کی حضوری میں کرنے کی, وہ گناہ جب ہوا تو خدا نے ہمارے لیے یہ بے عیب برہ
تیار کر دیا. آپ عبرانیوں میں ہیں تو میں 19ویں آیت میں پڑھوں گا, 18ویں آیت سے, بلکہ لکھا ہے 9ویں چیپٹر کی 18ویں آیت. پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا. چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفے کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا, اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا تھا. اس کا ذکر جو ہے وہ خروج یعنی ایکسوڈس چیپٹر 24 ورس 8 میں. یہ کیوں کیا تھا کہ وہ پہلے عہد کو بھی باندھنے کے لیے خون درکار تھا, لیکن خون ناقص تھا, ٹھیک ہے نا, وہ بکرا تھا, بچڑا تھا, جس کا بھی خون تھا وہ ٹیمپریری ان کو ایک یعنی کہ دیا گیا. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ میں اس پہ دعا بھی کر رہا تھا, اور ایک دفعہ کسی نے سوال بھی کیا, انہوں نے کہا جی اگر بائبل پروفیٹک ہے, یہ مسلم بھائی نے سوال کیا, تو آپ نئے عہد کا ذکر کرتے ہیں, تو نئے عہد کے پیرامیٹرز یا اس کا پروفیٹیکلی ذکر پرانے عہد میں کہاں ملتا ہے؟ تو مجھے خداوند نے اس چیز کے لیے لیڈ کیا. استثنا کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں, ڈیٹرونومی ووستسار یہ بک ہے, اس کے چیپٹر 29 ورس 1 میں دیکھیں, لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کو باندھنے کا حکم خداوند نے موسیٰ کو مواب کے ملک میں دیا جب یہ انٹر ہونے لگے پرومس لینڈ کے اندر, اس کی یہ باتیں ہیں, یہ اس عہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ حورب میں باندھا تھا. مینس کہ وہ پہلا کوننٹ اور تھا, اب یہ اور ہے. اور اس کے پہلے کہ وہ کچھ کہے, چوتھی آیت میں کہتا ہے کہ خداوند نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے, نہ دیکھنے کی آنکھیں, نہ سننے کے کان دیے. جیسے کرنتھیوں میں کہتے ہیں نا کہ ان کے کانوں پر آنکھوں پر پردہ پڑا رہتا ہے, دل جو ہے وہ سخت ہے. اور آگے جا کر پھر کہتا ہے جو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا 14ویں آیت میں ہم دیکھیں, میں اس عہد اور قسم میں فقط تم ہی کو نہیں پر اس کو بھی جو آج کے دن خداوند ہمارے خدا کے حضور یہاں کھڑا ہے, یعنی اسرائیلی, اور وہ بھی جو آج کے دن ہمارے یہاں ساتھ کھڑے نہیں ہیں, ان میں شامل کرتا ہوں, یعنی کہ ایوری بڈی ایلس. بالکل. اور اس میں خاص بات ایک پاسٹر تحسین میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں, لیکن ایک بات میں اپنے ناظرین سے کہوں گا, اگر آپ کال نہیں کرنا چاہتے تو یہ ہمارا فیس بک پیج ہے ایمان کا سفر, آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ اپنے سوال اس پہ بھی ڈال سکتے ہیں. ابھی آپ فیس بک پہ ہم نے اس کو چل رہا ہے, زندگی ٹی وی کا فیس بک پیج چل رہا ہے, اس پہ بھی آپ اپنا سوال ڈال سکتے ہیں اور ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. پاسٹر تحسین, جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں اور یہ ایک مخلصی کی بات کر رہے ہیں, ہم بروں اور بچڑوں کی قربانی کی بات کر رہے ہیں, یسوع کے لہو کی قدرت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے ابدی خلاصی کرائی. یہ پہلی قربانیاں ابدی خلاصی کرنے کے وہ سال بسال خلاصی تھی, وہ ہر سال کرنی پڑتی تھی. یہ ابدی خلاصی, آپ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیجیے. ابدی خلاصی کا تعلق دل کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, اینڈ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے, کیونکہ دل اور روح اور جان جو ہے یہ ایک ہی ہے. اور پرانے عہد میں یہ تھا کہ اس کا تعلق بدن کے ساتھ زیادہ تھا, جیسے اس نے لکھا نا کہ ظاہری پاکیزگی بدن کے ساتھ, ایکشن کے ساتھ تھا اور اعمال کے ساتھ تھا. لیکن اگر ہم رومیوں میں جا کر دیکھتے ہیں, رومیوں میں بڑی خوبصورت آیت ہے, وہ کہتا ہے کہ رومیوں کا خط 3 باب اور اس کی 24ویں آیت لکھا ہے کہ 23ویں آیت, اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے, مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں, اس سے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو, تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں اپنی راست باز ظاہر کر. اور پھر 28ویں آیت میں کہتا ہے, چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے. یہ ہے, جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی, کون اور کہاں سے پلیز؟ جی, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی, کراچی سے. جی بولیے, کون سا بول رہے ہیں؟ کاشف علی. کاشف علی صاحب, جی فرمائیے. جی, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. تھینک یو ویری مچ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نہ میری کوئی اولاد ہے, تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیسے, کیا آپ کے پاس دلائل ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر میں پاسٹر تحسین سے بھی کہوں گا. اچھا, اور اس میں ایک بات تو میں بتاتا ہوں کہ آپ کا جس کو آپ قرآن شریف کو آپ بات کر رہے ہیں, وہ ہمارے سے بہت بعد میں آیا اور ہمارے کلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے.
اس لیے ہم اس پہ جو کچھ اس میں آیا ہے اس پہ کسی طرح کا بھی تبصرہ کرنے سے ٹوٹلی قاصر ہیں، کیونکہ ہمارا کلام کسی طور پہ بھی نہیں کہتا کہ اس کے بعد بھی کچھ آئے گا، بلکہ ہمارا کلام یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے المسیح نے خود صلیب پہ کہا کہ تمام ہوا، کہ میں نے وہ سب کچھ کام جو خدا نے میرے ذمہ لگایا تھا اور جس کو کرنا تھا اور جو انسان کے لیے ضروری تھا، اس کی مخلص کے لیے ضروری تھا، اس کی نجات کے لیے ضروری تھا، وہ میں نے پورا کر دیا۔ تو جب پورا ہو چکا ہو کوئی بھی کام، اس کو مزید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف پھر اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ ایمان لا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، وہ بھی جو سوال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جی بولیے۔ جی کون صاحب ہیں آپ کا سوال بھی؟ میں پاسٹر جوئل بول رہا ہوں بریڈ فورڈ سے۔ جی بولیے پاسٹر صاحب۔ ہاں جی، یہ جو ابھی ٹاپک چل رہا ہے عہد کے بارے میں، جی تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جی بولیے۔ جس طرح کہ خداوند نے جب انسان کو بنایا، جی آدم اور حوا کو، جی تو ایک عہد بھی تھا اس کے ساتھ کہ آپ لوگ اس پھل کو مت کھائیں۔ جی بالکل۔ اور جس دن انہوں نے اس پھل کو کھا لیا تو خداوند نے کہا، اس سے پہلے کہا تھا کہ جب تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم لوگ مر جاؤ گے۔ جی یہاں سے موت شروع ہوتی ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ لیکن جب انہوں نے وہ عہد توڑ دیا تو موت شروع ہو گئی۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یشوع نے جب ہم شرابانی لیتے ہیں تو اس نے اپنے خون کے ساتھ کہا کہ یہ میرا ایک نیا عہد ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل، جس کی وجہ سے وہ سارے جو عہد پہلے تھے وہ رد ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس نئے عہد کے وسیلہ سے ہی ہم نے خداوند میں ایک نئی زندگی پائی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ نئی زندگی تبھی ہم پا سکتے ہیں جب ہم اس نئے عہد کو مانیں گے۔ بالکل بھائی، بالکل درست کہا آپ نے، بالکل۔ جی اور عہد تبھی مانا جاتا ہے جب دیکھو کوئی بھی نئی بادشاہی آتی ہے وہ اپنا عہد باندھتی ہے۔ تو جیسس نے مرنے سے پہلے یہ عہد باندھ دیا تھا کہ یہ میرا وہ عہد ہے جو میں سمجھ گیا آپ کی بات، جو غیروں کے لیے پایا جاتا ہے۔ بالکل آپ نے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ میں نے آج دنیا جو غیر ہے، غیر قومیں ہیں، بالکل آج کا میرا ان کے لیے بھی یہ عہد لاگو ہوتا ہے۔ جی خداوند آپ سب کو تھینک یو، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، گاڈ بلیس۔ بہت اچھا پروگرام لگا بھائی اسکر جی، سیمسی کی، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم نے اسی لیے پہلے جب کہا کہ نیا عہد تمام دنیا کے لیے، آمین، یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں، کسی ایک نبی کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ جیسے خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ تیرے وسیلہ سے میں پوری دنیا کے قوموں کو برکت دوں گا، تو یہ اسی کی تکمیل ہمیں یسوع مسیح میں نظر آتی ہے۔ ہمیں عہد جو داؤد کے ساتھ ہوا، اس کی تکمیل ہمیں ابدی بادشاہت کی، خداوند اپنے خدا کے ساتھ اس تخت پہ بیٹھنے سے ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اس کا کلام کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ ہوں گے، تخت نشین ہوں گے، فرشتوں کی مانند ہوں گے، بلکہ فرشتوں کا انصاف کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ہمیں تکمیل ہمیں ان پہلے عہد کی نظر آتی ہے اس نئے عہد میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ پاسٹر تحسین، ہم اس آگے بڑھتے ہیں، وہ سوال اسی طرح میں آ رہا تھا کہ آپ اس کا جواب دیں، کیونکہ میں نے کچھ بات کر لی، آپ کریں۔ وہ کہتے کیسے ہم خدا کا بیٹا کہتے، پہلے ان کا جواب میں ضرور دیتا ہوں۔ میں پاسٹر جوئل کو بھی تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ہمبلی تھوڑا کریکٹ کروں گا کہ عہد رد نہیں ہوئے، پورے ہوئے ہیں۔ یسوع نے یہ کہا تھا نا کہ میں منسوخ نہیں، اس کو پورا کرنے ہیں۔ سو پہلے جتنے بھی عہد ہیں وہ رد نہیں ہو رہے تھے کیونکہ خداوند نے دیے تھے، ان کو مسیح نے آ کر اپلائی کر کے پورا کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں خدا کا بیٹا؟ وہ جس چیز کو ریفر کر رہے تھے وہ سورۃ الاخلاص ہے، جو کہ کہتی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے نا، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس طرح وہ کسی کا باپ نہیں۔ تو وہ ٹھیک بات لکھی ہوئی ہے قرآن میں، کیونکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے،
جو ہم نے پروگرام کے شروع میں کیا کہا تھا کہ بائبل کا خدا جو ہے وہ یہوہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو واقعی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا ہے، اور اللہ جو ہے بائبل کا خدا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سو پہلی بات یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آفٹر بائبل وی ڈونٹ نیڈ اینی ادر ریولیشن. اب بات آتی ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ خدا نے خود کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. جبرائیل فرشتے کو جب بھیجا مقدسہ مریم کے پاس تو لکھا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر نازل ہوگا، روح القدس، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرائسٹ ہمسیلف یسوع مسیح نے خود کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اپنے آپ کو، انجیل میں بڑا یہ اہم پیسیج ہے یوحنا کی انجیل جو ہے، یہ مسیح کے الفاظ ہیں. پھر جب کاہنوں نے فریسیوں نے سے پوچھا جب عدالت ہو رہی تھی، اس لیے اس نے کہا کیا تو استودا کا بیٹا خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ تم کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب عدالت کے وقت کہا کہ تم خدا کے بیٹے کو جو ہے وہ آسمان بادلوں پر باپ کی دائنی طرف دیکھو گے، انہوں نے پتھر اٹھا لیے تھے. پھر یوحنا میں لکھا ہے کہ یہودیوں کو یہ پرابلم تھی کہ یہ خاص اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ کر خدا کے برابر اپنے آپ کو بناتا ہے، اور یہ کفر کہتا ہے، اور ان کے لیے یہ پرابلم تھی کیونکہ وہ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ اپنی بک پڑھتے ہیں تو اس لیے آپ کو ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ بھائی ہم آپ کی بک نہیں پڑھتے. اور ہماری کتاب میں بڑا کلیئرلی شروع سے لے کر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بار بار بیٹے کو ریفر کیا گیا ہے. پرانے عہد میں بھی، زبور میں، صحائف انبیاء میں، توریت میں، اناجیل میں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ بیٹے کو اس کا ریفر بڑا کیا گیا. واضح طور پہ انجیل میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت میں کہا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا اور کلام ہی خدا تھا. بالکل. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے اور کلام مجسم ہوا، یعنی کہ وہ کلام، وہ کلمہ جو خدا کے ساتھ تھا وہ مجسم ہوا، یعنی کہ اس نے جسم لیا اور ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو یہ وہ بات ہے جو بڑے واضح طور پہ بائبل بار بار فرماتی ہے. بائبل کا پورا مفہوم ہی اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ بیٹے پہ آ کے مکمل ہوتا ہے. جسٹ اے کوئک وائنڈ اپ اس کو. میرے بھائی آپ یہ نہ صرف سمجھیں کہ یہ صرف کرسچنوں کی اختراع ہے اور صرف نئے عہد نامے میں ایسی باتیں ہیں. میں کوئکلی ایک دو لائنیں پڑھوں گا. پرانے عہد نامے بک آف پراوربس، امثال کہاوتوں کی کتاب 30 چیپٹر ہے، اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کون آسمان پر چڑھا پھر نیچے اترا، کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کیا، کس نے پانی کو چادر میں باندھا، کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی. اب یہ خدا کی بات ہو رہی ہے. اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. اور یہ امثال میں حضرت سلیمان کی کتاب ہے، وہ اس میں لکھا جا رہا ہے. داؤد بادشاہ نے لکھا ہے چیپٹر 2 میں. ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم جب یہ بات کر رہے ہیں ساری جو ہے نئے عہد کی بات ہم کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بڑے واضح طور پہ اس میں جو 15ویں آیت جو میں وہ حوالہ پڑھ رہا تھا عبرانیوں کے 9ویں باب میں سے، تو اس کی 15ویں آیت کہتی ہے کہ اسی سبب سے نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس کی موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وہ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں. اب یہ اصل میں جو اس عہد کی جو ہمیں بات نظر آ رہی ہے کہ کیا جو حاصل اس کا کیا ہے، اپلیکیشن کن پہ ہو رہی ہے. تو پہلے تو اس کی ہے بلائے ہوئے لوگ. اب جو بلائے ہوئے نہیں ہیں وہ ظاہر ہے ان کے اندر سوال اٹھتے ہیں، اور وہ پھر اس کو سمجھ میں نہیں پاتے کیونکہ انہوں نے اسٹڈی نہیں کی. حالانکہ ان کا مذہب انہیں خود کہتا ہے کہ ان کی آپ جو ان پہ ایمان رکھو. اہل کتاب سے پوچھو. ہاں وہ پوچھو. میں نے کل ہی رات میں یہی جواب انہیں کسی کو دیا تھا، اور ان کو میں نے کہا تھا کہ وہ آپ تو کلام تو یہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو، آپ ہمیں رد کرتے ہو. تو یہ بات یہ ہے کہ خاص طور پہ بلائے ہوئے لوگوں کو پہلے تھوڑی سی شارٹ سی تشریح آپ کیجئے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ تشریح کریں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، ہمارے ایک دوست سے کوئی دنیش سنگھ ہیں، مہربانی سے آپ یا تو انگلش میں ہمیں لکھیں اور یا اردو میں لکھیں تو میں پڑھ سکوں گا. آپ شاید اس کو ہندی میں یا پنجابی گرمکھی میں لکھ رہے ہیں، آپ کا اس لیے میں نہیں پڑھ پا رہا آپ نے کیا لکھا ہے. آپ ضرور آپ کا میں جواب دوں گا، لیکن آپ جو ہے آپ اس کو اردو میں یا انگلش میں لکھیے پلیز. تھینک یو. آپ تھوڑا سا ہم آگے تاکہ بڑھیں اپنے ٹاپک کی طرف. اس میں بلائے ہوئے،
اب یہ جو بلائے ہوئے لوگ ہیں تھوڑا سا اس کو شارٹ سے ایکسپلین کیجئے، پھر ہم ابدی میراث کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل جائیں گے۔ رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں 29ویں آیت میں بلائے ہوئے کا ذکر ہے۔ لکھا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ بلائے ہوئے لوگ وہ ہیں جو خدا کے ارادہ میں، پہلا۔ دوسرا لکھے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا اور پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ بلائے ہوئے لوگ وہ ہیں جو کہ بیٹے کے ہم شکل ہونے چاہتے ہیں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی دیا۔ راست باز جو لوگ ٹھہرائے گئے ہیں، اور راست بازی پانے کے لیے صرف ایک کرائٹیریا ہے، وہ ہے ایمان لانا۔ تو بلائے ہوئے لوگ وہ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور مکاشفہ میں جیسے لکھا ہوا ہے چیپٹر 7 میں کہ میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی، اور ہر قوم، اہل زبان، امت اور قبیلہ کے لوگ تھے۔ اور مجھ سے پوچھا گیا جب یوحنا سے کہ یہ کون ہے، تو بزرگوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے برہ کے خون سے اپنے جامے دھو کر سفید کیے ہیں۔ سو بلائے ہوئے وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے برہ کے خون سے جامے دھوئے ہیں، جنہوں نے راست بازی کو ریسیو کیا ہے اور بیٹے کے ہم شکل ہو گئے، اور اب اس کو ابا اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور مسیح ایمان لانے کے سبب سے اب وہ بھی فرزند ہیں۔ بالکل۔ اور اس میں خاص طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اس بات کو جاننا ہے کہ بلائے ہوئے لوگ یہ نہیں کہ ان کو اسپیشل کوئی انویٹیشن بھیجا گیا تھا۔ جی، آج یسوع کا لہو ہر ایک کو بلاتا ہے، بالکل۔ آج یسوع کا لہو کہتا ہے کہ ہر ایک کو، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہے، کسی بھی رنگ، نسل، مذہب سے ہے، وہ اس کو کہتا ہے بالکل ایمان لا۔ اب ایمان کس بات پہ لانا ہے؟ آپ نے بھی بات کی تھی، میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں بہت سے میرے ناظرین کے لیے۔ ایمان اسی بات پہ لانا ہے کہ وہ جو یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس بات پہ ایمان لانا ہے کہ یسوع المسیح خدا کے بھیجے ہوئے، اس کے اکلوتے بیٹے، خدا کی طرف سے آئے ہوئے، دنیا کا کفارہ دینے کے لیے اور ان کو ان کے گناہوں سے آزاد کر دینے کے لیے آئے۔ اور جب وہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اس کا جو خون اور اس کی جو قربانی صلیب پہ دے دی گئی وہ میرے گناہوں کے لیے تھی، اس بات پہ ایمان لانا ہے۔ اور اب میں ان گناہوں سے آزاد ہو کے آئندہ نہ گناہ کرنے کا عہد کر کے، یہ نہیں کہ پھر ایک پاسے بخشوائی جاؤ ایک پاسے کری جاؤ، نہیں، اس کا نام کرنے کا وہ گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے، پھر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے پلیز؟ جی بولیے۔ السلام جی اسلام جی، جی بولیے بولے۔ بات کر رہا تھا کہ آپ نے شروع میں اللہ کی بات شروع کی تھی کہ آپ جو ہے اس کو نام کیوں نہیں لیتے؟ جی جی بولے۔ تو ہم تو خدا کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، تو کوئی بھی بیٹا جو ہے اپنے باپ کا نام نہیں لیتا۔ بالکل بالکل، یہی بات میں نے کسی کو لکھی بھی تھی، یہی میں نے کہا تھا کہ یہ اس کا احترام ہے، یہ اس کی عزت ہے کہ جب ہم باپ، میں نے آج تک اپنے والد کو جو ہے ان کے نام سے نہیں پکارا تھا کبھی بھی، میں نے ہمیشہ ان کو ابا جی کہا۔ کچھ لوگ، میرے بچے مجھے ابو جی کہتے ہیں، بلکہ میرے اب وہ گرینڈ چلڈرن مجھے ابو جی کہتے ہیں۔ وہ ریلیشن کو ظاہر کرتا ہے، یہ ایک رشتے کو بھی ظاہر کرتا ہے، ایک محبت کو ظاہر کرتا ہے، پیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جی آپ کی اگر مزید کوئی بات ہے کیجئے پلیز۔ ہاں، دوسرا ابھی بھائی نے سوال کیا تھا کہ آپ اس کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ جی جی، اس کا آپ نے جواب دے دیا۔ بات یہ ہے کہ مجھے یہ لوگ جو ہے مسلمان ہیں، نہ ان کو آگے کا پتہ ہے نہ ان کو پیچھے کا پتہ ہے۔ ان کو یہ پوچھا جائے بھئی یہ خدا ہم کہتے ہیں، ہم اللہ کا بیٹا تو نہیں کہتے نا، ہم تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں نا، اس بات میں ان کا کیا پرابلم ہے؟ بالکل ٹھیک بات بھائی۔ ایکچولی آپ جو بات کر رہے ہیں، 99 ناموں میں اللہ کے جو 99 ناموں میں خدا نام ہی نہیں ہے، تو انہیں کیا مسئلہ ہے اس بات میں؟ ہاں جی، دوسری آپ کی بات درست ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ دیکھیں آج ہم جب یہاں پہ بیٹھے ہیں
تو ہم ایسے ہی لوگوں کو وہ نوید دینے کے لیے ہیں، ان تک خوشخبری پہنچانے کے لیے ہیں، ان کو یہ کلام کی باتیں بتانے اور سمجھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ان پہ کسی طور پہ بھی نہ ان کو تہمت نہیں لگاتے، نہ ان کو برا کہتے ہیں، نہ کہیں گے کبھی بھی، بلکہ ہم ویلکم کریں گے کہ ایسے لوگ اگر آئیں اور وہ سوال کریں تاکہ ان کے سوالوں کا جواب دیا جا سکے۔ ہمارا یہاں بیٹھنا اسی لیے ہے کہ ہم ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں، لیکن ایک شرط بھی نہیں کہوں گا، ایک عرض کہوں گا کہ سمجھنے کی نیت سے آئیں، اس کو جاننے کی نیت سے آئیں، اور اس کو اس طور پہ کہ آپ کے لیے یہ ہے، آپ اس کو لینے کے لیے آئیں تاکہ آپ اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ اگر تنقید برائے تنقید کرنی ہے تو ضرور کیجئے، پھر آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ جی پاسٹر تحسین آپ بات کر رہے تھے۔ رومیو 10 میں لکھا ہوا ہے اور اس کی 9ویں آیت میں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو نجات پائے گا۔ تو یہ بیسیکلی یہ ہے نجات پانے کا طریقہ کار۔ اور آپ نے کہا بلائے ہوئے، تو بالکل 7 بلین لوگ ہیں دنیا میں، اور 7 بلین کے 7 بلین ہی بلائے ہوئے ہیں۔ بلاتا تو خدا سبھی کو ہے، لیکن لکھے نا کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ ہمیں بلایا تو سبھی کو ہے، لیکن پھر کیا ہے کہ برگزیدگی یعنی راست بازی کو حاصل کرنا جو ہے وہ ایمان کے سبب سے ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ باقی مذہب کے لوگوں کی، تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک چیز ایڈ کی گئی ہے ان کی ٹیچنگ میں کہ مسیح مرا ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ ہی چلے گئے اور اس کی جگہ یہودا اسکریوتی کا فیس چینج ہو گیا تھا اور اس کو پکڑ کے۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو ابلیس ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ لوگ اس پوائنٹ پہ آئیں کہ یسوع مسیح نئے عہد کے خون بہانے کے برہ کے سبب سے قربان ہوا، چونکہ وہ قربانی کے حوالے سے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، تو اس لیے وہ اس راست بازی کو ریسیو نہیں کر پاتے۔ اور پاسٹر تحسین یہ ہم جب آگے پڑھتے ہیں تو عبرانیوں 9 باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت سے لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو گئے، دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اب بات وہی آگے کہ بلائے ہوئے تو سارے ہیں، جو راہ دیکھتے ہیں کلام کہہ رہا ہے کہ وہ پھر ان کے لیے آئے گا اور ان کو دکھائی بھی دے گا، اور یہ وہ ہے گناہ معاف کرنے کا۔ یسوع مسیح نے جب قرض چکا دیا تو یہ بڑے واضح طور پہ کلام ہمیں کہتا ہے۔ اور پھر اب تھوڑا سا آگے پڑھتے ہوئے آپ نے ابدی میراث کا ذکر کیا۔ ہاں جی، ابدی میراث کے تعلق سے میں وہی کہنے لگا تھا کہ اس کو ہم تھوڑا سا بیان کریں تاکہ پھر ہم آگے چل سکیں مزید۔ دیکھیں، ابدی میراث جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ خدا کی بادشاہی ہے۔ آدم ہمارے باپ آدم اور حوا کو جب خدا نے برکت دی تھی تو پوری بادشاہی ان کے حوالے کر دی تھی، لیکن کیا ہوا کہ اس بادشاہی کو انہوں نے لوز کر دیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ باپ ابراہیم کے ساتھ جو کووننٹ ہے وہ ملک معودہ کا کووننٹ تھا کہ تجھے میں وعدے کی زمین پر لے کے جاؤں، وہ میراث کا کووننٹ ہے۔ اور مسیح یسوع میں آ کر وہ کووننٹ پورا ہوتا ہے، اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ جتنے نے بپتسمہ لیا وہ ابراہیم کے وعدہ کے وارث جو ہے وہ میراث کے وارث ہو گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رومیو میں اس کا ذکر بڑا وہ کوئکلی کرتا ہے 5:8-9 میں 5:8-9 میں وہ جسٹیفیکیشن ہے ہماری، اس کی کلیئر جسٹیفائی کرتا ہے رومیو 5۔ رومیو 8ویں باب میں لکھا ہے اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں اور اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ تو بات یہ ہے کہ میراث وہ ہے جو مسیح نے ہمارے لیے تیار کی ہے، آسمان کی بادشاہی، ہمیشہ کی زندگی۔ اور غیر قوم میں یعنی باقی مذہب میں اور مسیحی شخص کے ایمان میں یہ فرق ہے کہ آپ اور میں اگر اسی وقت بیٹھے ہیں اور کہے کہ جی چلیں بلاوا آ گیا، موت آ گئی، تو ہم خوشی خوشی اس میں جائیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وی ہیو دیٹ گارنٹی، کیونکہ کلام میں لکھے نا کہ مسیح میں جتنے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، آمین۔ باقی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل رہ جائیں گے۔ اور یہ پاسٹر اس کی بڑی میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کلام جب یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دے دیا، ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو پھر ہم اب وہ کہتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے، ہمیں جواز مل گیا ہے، جواز مل گیا کہ ہم مسیح کے اس بڑے کفارے کے وسیلہ سے جو ہے اب ابدی بادشاہی میں داخل ہوں، اور ہم گناہ گار جو ہیں اب راست بار ٹھہرا دیے گئے۔ ہم جو گناہ گار تھے اب راست بار ٹھہرا دیے گئے۔ اس کا وہ جو میں آیت بتا رہا تھا رومیو 5واں باب 8ویں 9ویں آیت ہے، اور 9ویں آیت کہتی ہے پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے،
मतलब اس کے خون کے باعث ٹھہرے ہیں، کاموں کے وسیلہ سے نہیں، اپنی نیکیوں کے وسیلہ سے نہیں، اس کے بڑے گریس اس کی فضل کے وسیلہ سے، تو اب تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور بچیں گے۔ اب ہم غضب سے ہم بچ گئے ہیں، اور پھر جو forgiven by his grace جو میں کہہ رہا تھا، اس کو اگر ہم افسیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ بڑا لکھا ہے کہ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی، یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے، اور یہ مخلصی ہمیں قصوروں سے، اپنے عیبوں سے، گناہوں سے اس کے فضل کے موافق حاصل ہے، اور جو ہے خدا کے غضب سے بچ جانا جو ہے یقیناً یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہے، اس کی قدرت کے وسیلہ سے ہے۔ اور آپ تھوڑا سا اس کو بیان کیجئے، جیسے افسیوں دوسرا باب، میں افسیوں میں ہی لے کے جاتا ہوں آپ کو، اور دوسرا باب 12-13 آیت کو ذرا دیکھیں، اور اس کو ذرا پڑھ بھی دیں اور اس کو ذرا بیان کیجئے۔ بالکل میں کرتا ہوں، اور یہ بیسیکلی یسوع مسیح کے یونیورسل کفارے کی جو ہے نشان لکھا ہے کہ پس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو۔ بہت سارے لوگ، میں نے پاکستان میں میسینکس سے جب بات ہوتی ہے، کئی دفعہ میں اس میں بھی ضرور شامل کرتا رہوں گا یہ بات، کیونکہ چونکہ میرا ایک تعلق رہا ہے ایسے گروہوں کے ساتھ، تو وہ یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی عہد جو ہے وہ صرف یہودیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور ہم مسیحیوں کو یہودی ہونا درکار ہے ان آرڈر ٹو بی پارٹ آف دس کورننٹ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لکھا کہ پس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ کے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، یعنی کہ یہودا کا قبیلہ یا یہودی لوگ، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ تم اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدوں کے عہدوں سے، یعنی کہ وہ جو سارے جتنے بھی عہد آپ نے ذکر کیے ہیں، آدم، ابراہیم، نوح، داؤد، موسیٰ، سب کے عہدوں سے ناواقف، نا امید، اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ مگر تم جو پہلے دور تھے، اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا، یعنی کہ نہ یہودی رہا نہ یونانی، جدائی کی دیوار جو بیچ میں تھی ڈھا دی، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کرے۔ دونوں سے یعنی کہ خدا اور انسان بالکل کے دونوں کے جو ملاپ یسوع اور ایک نیا انسان، یہ آئیڈینٹی ہے، ون نیو پرسن، ون نیو مین، جو کہ یہودی کو بھی ریسیو کرنی ہے، اور یہی نیو اور غیر قوم والے کو بھی ریسیو کرنی ہے۔ نیو مین جو ہے یہ نیو کووننٹ کے وسیلہ سے ہے، نئے عہد کے وسیلہ سے ہے، اور تمام دنیا میں سے ہے، کسی ایک نظر، کیونکہ یہ دیکھیں اس کا جو عہد ابراہیم کے ساتھ عہد تھا، وہ اس کی تکمیل اس میں نظر آتی ہے، جو خدا نے جو تیسری آیت میں وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو ہے 12واں باب اور تیسری آیت میں کہ تیرے وسیلہ سے ساری دنیا کو میں برکت دوں گا، تو وہ ابراہیم کے وسیلہ سے تو نہیں مل سکی تھی، نہ وہ دے سکتا تھا، جب تک خدا اس کے وسیلہ سے ضرور دے سکتا تھا، لیکن اس کی تکمیل جو ہے وہ یسوع مسیح میں ہمیں اس نئے عہد میں نظر آتی ہے، اور نئے عہد کی یہ تکمیل جو ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو پکار رہی ہے، ہر ایک کو وہ کہہ رہی ہے کہ آجا، پہلے تیرے لیے یسوع کہہ رہا ہے میں نے تیرے لیے فدیہ دیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہودی کو پہلے عہد کے اندر کام کرتے رہنے میں فائدہ ہے؟ مثلا اگر فرض کریں کہ یہ کہا جائے کہ چلو جی غیر قوموں کے لیے تو یہ دروازہ کھل گیا، یہودی کو اپنا کرنے دیں کام، وہ تو کر ہی رہا، اس کے پاس تو موسوی شریعت ہے، کیا اس کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کو بھی اگر ہمیشہ کی زندگی اور میراث کو اب حاصل کرنا ہے، he has to come through Christ۔ یہ بڑی 15 آیت جو ہے یہ اسی افسیوں 2 باب کی، یہ بڑے واضح ہیں، پھر سے اس کو پڑھتا ہوں، لکھا ہے چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جو کی کیا تھی، اس کو کہا یا کیا ہے، دشمنی کہا گیا ہے، جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، معقوف کر دی، یعنی کہ اس کو خدا نے ان کے لیے اب فائدہ مند نہیں رہی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ کو میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ تو یہ صلح یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوئی، جو دوری تھی
وہ گناہ کے وسیلہ سے ہوئی. اور آدم کے ساتھ خدا کی جو دوری وہ گناہ کے وسیلہ سے ہوئی. باغ عدن سے نکال دیا گیا, پھر اس کی نسلیں گناہ کرتی چلی گئیں, خدا ان سے محبت کرتا رہا, خدا ان کو برکتیں دیتا رہا, لیکن وہ گناہ کرتے رہے, غیر معبودوں کو پوجتے رہے اور عجیب باتیں کرتے رہے. لیکن مسیح کے وسیلہ سے خدا نے ان کا دوسرا ملاپ کروا دیا. اور غلطیوں 3 باب اور 13 آیت کہتی ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑا دیا. شریعت لعنت اس طور پہ تھی کہ جب انسان پورا نہیں کر پاتا تھا تو وہ لعنتی کہلاتا تھا. شریعت میں لکھی ہوئی جو لعنتیں ہیں, سزائیں وہ اس کے لیے چھڑا دیا. یعنی کہ وہاں پر وہ شریعت کو لعنت نہیں کہہ رہا, شریعت کے اوپر عمل نہ کرنے کا آؤٹ کم جو ہے وہ لعنت ہوتی تھی. اور اس میں کیونکہ وہ جب نہیں پورا کر پاتا تھا پھر وہ لعنتی کہلاتا تھا. اور اس لیے آیت یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نہ تو خون سے, مینس کہ ہم آدم کی نسل سے, ابراہیم کی نسل سے, یہودا کے قبیلہ میں سے, کسی بھی بالکل, اور کسی بھی یعنی کہ خونی کنیکشن سے ہم نجات نہیں پائے, نہ جسم کی خواہش سے, مینس کہ ہم اپنے ایکشن سے جو اعمال ہے, اور نہ ہی انسان کے ارادہ سے, مینس کہ اگر صرف سوچ لیا ہے کہ نہیں ہمیں اچھی ہونا چاہیے, لکھا ہے کہ بلکہ خدا سے پیدا ہوئے جو کہ صرف اور صرف ایمان لانے کے سبب سے, نئے عہد میں شامل ہونے کے سبب سے ممکن ہے. اس کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں ہے بات. بالکل صحیح ہے. اور ہمارے پاس آخری لمحات ہے, آپ اس کو کیسے سم اپ کریں گے؟ آپ میں یہی سم اپ کروں گا کہ تمام دوستوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سمجھیں اس چیز کو کہ جتنی باتیں پہلے دی گئی ہیں پرانے عہد میں وہ مسیح کی طرف لیڈ کر رہی تھیں, تاکہ ایک پھر ایسا جیسے لکھے نا کہ طرح بطرح حصہ بہ حصہ نبیوں کی معرفت سارا کچھ دیا گیا, تاکہ آخری زمانہ میں اپنے بیٹے کے معرفت جو ہے اس کو وہ پورا کرے. سو مسیح نے آ کر ان چیزوں کو تکمیل کیا ہے. اب ہم مسیح میں جب آتے ہیں تو ہم پہلے تمام عہود کی تکمیل شدہ شکل میں ہم پر ابراہیمک کوننٹ بھی لاگو ہو جاتا ہے تکمیل شدہ فارم میں, ہم پر جو ہے وہ باقی جتنے کوننٹس ہیں وہ بھی بادشاہی کا, قربانی کا کور, سارا کچھ مسیح میں آ کے لاگو ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ بات کہ یہودی اب چاہ کر بھی نہیں کر سکتا. اس کا سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ ہیکل بھی تباہ ہوگی, کہانت بھی ختم ہوگی. تو یہ خدا کا ایک پلان تھا. سو گاڈ وانٹیڈ ٹو گیو نیو کوننٹ. نیو کوننٹ مینز نیو پریسٹہڈ جو کہ ملک صدق کی کہانت ہے, اور نیو ٹیمپل جو کہ ہم اب مسیح کا جو ہے وہ ٹیمپل ہے. آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر سحسین, آپ کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. اور ناظرین, یقیناً خداوند کا کلام سچا ہے, اور خدا نے جب ابراہیم سے وعدہ کیا تھا تو اس نے وہ وعدہ نیا عہد یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورا کر دیا. جب اس نے داؤد سے عہد کیا تو ابدی بادشاہت کا عہد کیا, اور وہ ابدی بادشاہت ہمیں خداوند یسوع میں مل گئی, کیونکہ خدا کا کلام پہلے پطرس میں کہتا ہے تم شاہی کہنوں کا فرقہ, ایک ایسی قوم اور ایک ایسی مقدس قوم ہو جو خدا کی چنی ہوئی ہے. اور خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ یہ نیا عہد یسوع مسیح میں پورا ہوا, اور یہ تمام دنیا کے لیے, جیسے ابھی ہم نے بیان کیا, تمام دنیا کے لیے ہے, تاکہ جو کوئی اس کے پاس آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور کلام مقدس میں پہلا یوحنا جو نئے عہد نامے میں اس کی پہلا باب اور 7ویں آیت کہتی ہے, لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور ہے, وہ یعنی یسوع المسیح نور ہے, جس نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں, جس نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو, تو ہماری آپس میں شراکت ہے. اس کے علاوہ نہیں. یہ نہیں کہ ہم کام کرتے جائیں, برے بھی گناہ بھی کرتے چلے جائیں, ایک طرف بخشواتے چلے جائیں دوسری طرف کرتے چلے جائیں. نہیں, کلام کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور ہے تو ہماری آپس میں اسی وقت شراکت ہو سکتی ہے. اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اس کے بیٹے یسوع مسیح کا خون آپ کو بھی آپ کے تمام گناہوں سے, آپ کے آبائی گناہوں سے بھی پاک و صاف کر سکتا ہے. اور خدا کا کلام مکاشفہ 12 باب 11 کہتی ہے وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پہ غالب آئے, ابلیس پہ غالب آئے, گناہ پہ غالب آئے, شیطان کی ساری طاقتوں پہ غالب آئے. اور آج اگر آپ غالب آنا چاہتے ہیں تو آج آپ خداوند یسوع پہ ایمان لے آئیں,
उसके लहू की कुदरत को अपने ऊपर ले लें और उससे कहें कि ऐ यीशु आ और मेरे गुनाहों को उस पाक लहू से धो दे जो तूने सलीब पे बहाया। तो आप देखेंगे कि आप भी उस नए अहद में शामिल हो जाएंगे कि उसका लहू आज भी आपको धोएगा। यीशु मसीह के पास आएं और उसके आगे झुक जाएं, वो आपको नए अहद में शामिल करेगा। आमीन।